बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 22 आयत कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 23 पर चलेंगे। यानी यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर हम कुरान सुनते हैं, दरस में शिरकत करते हैं या नसीहतें हासिल करते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में इस पर अमल करना भी लाजमी है। और फिर सुना लेकिन अमल नहीं किया, समियाना व इता आताना, यानी इतात नहीं किया, सुना लेकिन अमल नहीं किया, तो ये मोमिन का रवैया नहीं हो सकता। एक मोमिन जो अपने आप को मोमिन अगर समझता है तो ये उसका रवैया बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सुना और मैंने इतात करी, समियाना व आताना, ये हमारा सेवा होना चाहिए एक मोमिन का। हर मुसलमान को क्या है, अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना अकाउंट करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अल्लाह करने वाला है, लेकिन हमें अपना हिसाब करना है, एहतसाब क्या करते रहना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम क्या गलत कर रहे हैं और क्यों गलत कर रहे हैं, और वो चीजों को सही कैसे करना, हम अपनी इस्लाह कैसे करना। ये तमाम अकाउंटेबिलिटी हमें अपने रब के सामने पहुंचने से पहले अपना अपना हिसाब करना चाहिए। खुलासा क्या है कि ये आयत जो हमें है, इखलास, अमल और इताअत की दावत देती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ऐसे बंदे बने जो हक को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे दिल से कबूल करें और इसे अपनी जिंदगी में नाफिज करें, यानी यूज करें। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। 22। इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्म अल्लज़ीना ला याकिलून। यानी इस आयत में अल्लाह ताला हमें जिस्मानी बहरे गूंगे और अफराद की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं जो हक बात सुनकर भी कबूल नहीं करते, हक बात कहने से गुरेज करते हैं और अपनी अकल को सही रास्ता इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बहरे और गूंगे से क्या मुराद है? अल्लाह कहता है यहाँ बहरे गूंगे मत बनो। तो क्या कहना है अल्लाह का? बहरे मतलब जो कुरान नसीहत और हक बात सुनते हैं मगर इसे कबूल नहीं करते। गूंगे का क्या मतलब है? जो हक जानने के बावजूद इसका इकरार नहीं करते और ना ही इसकी तबलीग करते हैं। मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी लोगों को हक बात नहीं बताते। क्या? डरते हैं, लोगों को डरते हैं, मैंने बोली तो वो क्या बोलेंगे, वो मुझे मुझे क्या कहेंगे। ये आई बड़ी समझाने वाली, ये आई मतलब हमें सही राह दिखाने वाली, यानी ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हक बात है वो हमें पहुंचानी है, चाहे जो सुनने मिले, जो भी करने मिले। देखिए, हक बात पहुंचाने के लिए साहबा कराम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानें न्यौछावर कर दी, कुर्बान कर दी। अगर वो नहीं करते, अगर वो लोगों से डरते, हाँ, पूरी कुव्वत जो है वो काफरों की थी मक्का के अंदर, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अकेले उठ खड़े हुए, अकेले। कौन सा पावर था उनके पास? कुछ भी नहीं था। अगर वो डरते लोगों को आज, फिर उसके बाद साहबा कराम लोगों को डरते हैं आज, तो क्या दीन हम तक पहुंचता आज? तो हमें भी तो नहीं डरना चाहिए ना। जो हक बात है वो पहुंचा देनी चाहिए, भले वो सामने वाला कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, लेकिन हमारा काम क्या है? पहुंचा देना। तो ये चीज अल्लाह ताला हमें यहाँ यही कहता है कि हक जानने के बावजूद, इकरार करने के बावजूद भी हम तबलीग नहीं करते इस बात की। तो तबलीग भी करना भी हमारा फरीजा है। खाली हमें अपने आप को अमल करना नहीं है, दूसरों को भी अमल कराना है। तो अल्लाह यहाँ कहता है ला याकिलून, कहता है यानी वो अपनी अकल से हक और बातिल से में फर्क नहीं करते, हालांकि अल्लाह ने इन्हें समझने की सलाहियत दी हुई है।
تو اللہ انہیں بدترین جاندار کیوں فرمایا اللہ نے؟ ایسے لوگوں کو بدترین جاندار، یعنی انسان کو اللہ نے عقل، فہم اور اختیار عطا کیا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کو، حق کو پہچانتے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے ضد، تکبر اور نافرمانی میں استعمال کرے تو وہ اپنی اصل عظمت کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بدترین قرار دیا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن سن کر اس پر غور و فکر کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ضد، تکبر اور تعصب انسان کو ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں، سمجھنا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن سے ربط، یعنی یہ جو آیت ہے 21 کا کنٹینیوشن ہے، تو یہ آیت جو ہے صرف زبانی ہم نے سن لیا کہنے سے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر عملی سبق کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی اور پیغام پر غور کرنا ضروری ہے۔ نصیحت ملے تو ضد کے بجائے اسے عمل کرنا چاہیے، عمل کر کے دیکھنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ہمیں حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ 23 دیکھیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یعنی یہاں پر کیا فرما جا رہا ہے، دیکھیں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں حق بات کو قبول کرنے کی توفیق کے ساتھ سنا دیتا، اور اگر بالفرض انہیں سنا بھی دینا تھا تو بھی وہ منہ پھیر کر ہی چلے جاتے، کیونکہ وہ اعراض کرنے والوں میں سے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، دیکھیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں سننے کی صلاحیت نہیں دی تھی، بلکہ بولنے کا مطلب یہ ہے سننا تو آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حق کی طلب، اخلاص اور ہدایت کی خواہش اگر اللہ دیکھتا ان لوگوں کے اندر تو انہیں ایسی توفیق دیتا کہ وہ حق کو سن کر فوراً قبول بھی کر لیتے۔ یعنی یہاں پر کیا ضروری ہے؟ انٹرسٹ، پیار، محبت اللہ کی باتوں کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ تو اللہ، اگر تم ایسے ہو بندے کہ تم اللہ کے احکاموں پر چلنا چاہتے ہو سن کر، تو اللہ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا اور تمہیں سنا دیتا یہ اللہ کے احکام، تاکہ تم ان احکاموں پر چل سکو۔ اگر اللہ نے کیا کہا، دلوں میں حق کی طلب، اخلاص اور ہدایت کی خواہش ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، تو ہی اللہ توفیق دے گا کہ تم ان کے راستوں پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، جو شخص سچے دل سے ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی سب ہماری چاہت پر ہے، اور انٹرسٹ۔ تو وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اگر ان پر حق پوری طرح واضح بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنے ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے منہ موڑ لیں گے۔ لیکن اللہ جانتا ہے ان کو کتنا بھی حق بتاؤ فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ منہ موڑنے والوں میں سے ہی ہیں۔ He is the creator after all, by he knows everything and everyone، سب کے دلوں کو یہ جانتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دل اس قدر سخت کر لیے تھے کہ واضح دلائل بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ یعنی اپنے دلوں کو اتنا سخت بنا کر رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ اللہ کے کوئی بھی واضح کلیئر دلائل ان پر کوئی فائدہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو یہاں اہم عقیدہ کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو زبردستی ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا کرتا ہے، جو شخص ضد، تکبر میں انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سن کر اب اس پر غور کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل میں اخلاص اور حق کی طلب ضروری ہے۔
یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے، پیورٹی اور اخلاص، جس کو اخلاص بولتے ہیں، اور حق کی طلب۔ تو ضد، تکبر، یہ تمام چیزیں ہم سے ہٹا دینی چاہیے، یہ بالکل کام نہیں کریں گے، ہمارے دشمن ہی یہ تمام۔ اللہ دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، واقف ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت اور ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اختیار میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی یہ اختیار عطا کرنے والے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے حساب سے قرآن پڑھتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہی ہوں، خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے، جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ میرے لیے، میرے اصلاح کے لیے، مجھے کریکٹ کرنے کے لیے۔ اور اسے بلائنڈلی پڑھ پڑھ کر کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی حکم سمجھ میں آ جائے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے، یا خواہش نفس کو اس میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ میں پردہ کیوں کروں بھائی؟ میرا دل صاف ہے، میرا وہ صاف ہے، میرا، دیکھیں ہم ہزار ایکسکیوزز دیتے ہیں، میں پردہ، جبکہ میرے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کو کہا، بس مجھے پردہ کرنا چاہیے۔ وائی یہ ایف اینڈ بٹس کیوں آ جاتے ہیں؟ جب میرا رب کہتا ہے کہ مجھے پردہ کرو تو میں پردہ کر لینا چاہیے، ورنہ تو مجھے یہی ہوا نا کہ میں نافرمانی کر رہی ہوں رب کی میرے۔ کلیئر، یہ بات تو بہت کلیئر ہے۔ پھر وہ لوگوں کے، دنیا کے بحثوں میں اتنا پردہ اتنا پردہ، یہ تمام چیزیں صرف شیطانی وسوسے، شیطان کے حربے ہیں یہ تمام چیزیں۔ اللہ نے جتنا کہا ہے وہ ہمیں کر جانا چاہیے اور کہ کر گزرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں یہاں دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اصلاح کے لیے قرآن کو پڑھیں، اگر کوئی شرعی حکم سمجھ میں آ جائے تو فوراً قبول کر لیں، اور اسے اپنے خواہشات نفس میں رکاوٹ بننے کو مت دے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ کو کہ اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر چلنا عطا کر، چلنا نصیب کر۔ خالی حق دکھا کے فائدہ نہیں ہے، اس پر چلنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو یہاں پر 24 آیت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا لیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ استجیبوا للہ والرسول، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں یہاں پر کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے حکم تمہیں دیں تو فوراً اسے قبول کر لو۔ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی کا عملی نمونہ بننا چاہیے۔ سنا اور اطاعت کیا، یہ ہمارا مومن کا کام ہے۔ جو بھی سنا وہ اطاعت کرا۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کہتا ہے قرآن میں تمام چیزیں ہماری زندگی کے لیے ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ صرف جسمانی زندگی نہیں بلکہ روح کو بھی زندگی دیتا ہے، ہماری ایمانی اخلاقی زندگی بھی ہے، روح کی بھی ایک زندگی ہے، ہمارے اخلاق کی بھی ایک زندگی ہے۔ یعنی اس زندگی میں کیا ہے، کیا شامل ہے؟ قرآن کریم کی ہدایت، ایمان، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدل و انصاف، نیکی، تقوی اور اچھے اخلاق، یعنی وہ تمام احکام جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتے ہیں۔ یہ تمام کنجیاں ہیں کامیابی کے۔ جس دل میں ایمان نہ ہو، قرآن اسے مردہ دل قرار دیتا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں وہ مردہ ہے، اور ایمان سے وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ جتنا ایمان اتنا زندگی، جتنا ایمان بڑھے گا اتنی زندگی بڑھے گی۔ تو اللہ یحول بین المرء و قلبی بول رہا ہے یہاں پر۔ یہ آیت بہت گہرا معنی رکھتی ہے۔ کیا بول رہے دیکھیں، مفسرین نے اسے اس طرح سے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کا مکمل مالک ہے، وہ جب چاہے دلوں کی کیفیت کو بدل سکتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو بدلنے کی جو طاقت، قوت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔
انسان کو نیک عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو بھی نیکی ہے, نو سینگ ہیئر اینڈ دیر, جسٹ رن بفور, رن آفٹر دیٹ. یعنی وہ جو خیر کا کام ہے کر گزرو. کیوں؟ پتا نہیں اگلا پل ساتھی ہے کہ نہیں ہمارا, اگلا پل میرا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. تو ابھی مجھے جو نیکی معلوم ہے نا, فوراً, ایسے نہیں اگلے رمضان میں نیکی کروں گی, اگلے بار نیکی کروں گی, نہیں, پتا نہیں وہ اگلی بار آئیں گا کہ نہیں, نو ون نوز. تو اللہ یہی کہتا ہے کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے عمل کرنے کے لیے نیک, کیونکہ معلوم نہیں کب دل بدل جائے یا موت آ جائے. اللہ انسان کے دل کے ہر خیال, نیت اور راز کو جانتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ ہمیں ہر نماز میں ہر بار اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. وَإِنَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. آخرکار سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آخرکار ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جہاں ہر عمل, ہر نیت اور ہر فیصلے کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ رسول کی دعوت کو معمولی نہ سمجھا جائے. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ رسول کے ہر حکم کو فوراً قبول کریں, نیک عمل میں تاخیر نہ کریں. دل اللہ کے اختیار میں ہے, اس لیے ہمیشہ ہدایت اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. آخرت کی جواب دہی کو ہمیشہ یاد رکھتے رہیں. یعنی آخرت کا جواب مجھے دینا ہے, یہ ہر دم ہمیں یاد رہنا چاہیے, سامنے ہمارے ہونا چاہیے. تو قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اس پر عمل بھی کریں. جب کسی سنت کا علم ہو جائے تو اسے اپنانے کی کوشش کریں. توبہ اور نیکی کو بعد میں مت کہیں. توبہ اور نیکی کو کرنے کے لیے بعد میں کروں گی بالکل نہ کہیں. روزانہ اللہ سے دل کی ہدایت اور استقامت کی دعا کریں. دعا 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 سب سے بڑا ہتھیار جو ہم مومنوں کا ہے. دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ہر چیز ہونا ہے اپنی زندگی میں, دعا کریں. دعا کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر یہ آیت ہمیں ہمارے ایمان کی روح جو ہے اس کو بیان کری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو فوراً قبول کرنا, قرآن اور سنت کو حقیقی زندگی کا ذریعہ سمجھنا, دل کی حفاظت کرنا, اور ہمیشہ آخرت کی جوابداری کو یاد رکھنا. یہ وہ زندگی ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے. تو یہاں پر وقت ہو چلا ہے, میں کوشش کرتی ہوں 24 تک ہم یہاں پر رکیں گے. انشاءاللہ اسی رکوع کو ہم کل if possible ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا کرتی ہوں آج جو کچھ بھی ہم نے سنا سمجھا, خالی کہنے سننے تک نہیں بلکہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.